अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, आजकल कुछ बात हो रही थी महंगाई के हवाले से और आपके जो मसाले हैं उसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। बहरहाल मौजू आज भी कुछ मिलते जुलते हैं। कोरोना वायरस की वजह से ख़ास तौर पे जो सूरत हाल रही है, ये बड़ा खुदा का शुक्र रहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बीमारियाँ पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, वबाई अमराज बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमतों की कोई तवज्जो नज़र नहीं आती बीमारियों के हवाले से, सेहत के हवाले से इनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला था, ख़ास तौर पे जब कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ। पूरी दुनिया में ये वबाई मर्ज़ जब फूटा तो बड़ी बड़ी मुल्की जो मईशतें थीं वो बैठ गईं, बड़े बड़े ममालिक में ताले लग गए और ऐसी सूरत हाल शायद बहुत सारे लोगों ने पहली दफ़ा ये ऐसा देखा अपनी आँखों से कि तमाम कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे मफलूज होकर रह गया। बसें, ट्रेनें, हर किस्म की आमदोरफ़्त बंद, दुकानें बंद, मौशी सरगर्मियाँ कम्प्लीटली मुअत्तल हो गईं, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल बंद होकर रह गईं। तो बहरहाल जी, वो खुदा खुदा करके सूरत हाल पाकिस्तान में बेहतर होना शुरू हुई और महज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरत हाल में हमने देखा कि काफ़ी बेहतरी आ गई और पाकिस्तान गैर मामूली तौर पे, मुआज़ाती तौर पे उन ममालिक में शामिल हो गया जहाँ पे कोरोना वायरस तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन बहरहाल जी, वबाई मर्ज़ है और सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी कोई दवा अभी तक ईजाद नहीं हुई जो इस मर्ज़ पे काबू पा सके। तजर्बे जारी हैं, पूरी दुनिया में इसके ऊपर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हतमी तौर पे कुछ है वो नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसी दवाई है जो इसको जो वबाई मर्ज़ है इसको काबू करने के लिए जो है वो बन चुकी है। तो ऐसा अभी तक नहीं है। बहरहाल जी, इसके ऊपर कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी जो दूसरी लहर है वो अब दोबारा से नज़र आना शुरू हो गई है पूरे मुल्क में। जहाँ हमने देखा कि बड़ी तेज़ी से कोरोना वायरस के जो मरीज़ थे उसमें कमी आना शुरू हुई, अस्पतालों की सूरत हाल बेहतर हुई, ज़िंदगी मामलात ज़िंदगी वापस नॉर्मल होना शुरू हुए। लेकिन उसके बाद दोबारा से जो है वो एक लहर अब नज़र आ रही है और ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है और ये बार बार दोहराया जा रहा था, बार बार ये आपको बताया जा रहा था कि जो एहतियात है उसको मलहूज़ रखना होगा, मास्क की पाबंदी करनी होगी, हाथ आपको धोने होंगे और इसी तरह जो समाजी जो फासला है वो आपने रखना होगा। लेकिन शायद हमारे मिजाज में शामिल नहीं है कि हम पाबंदियों के ऊपर अमल करें और कैसे मुमकिन हो। मैं इसके ऊपर कभी भी ज़ोर इसलिए नहीं देता कि जहाँ पर सूरत हाल ऐसी हो कि लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी ना हो, तो ऐसी सूरत में बड़ा मुश्किल है कि उनको पाबंद किया जाए कि आप घरों से बाहर ना निकलें, आप समाजी फासला रखें और इस तरह की पाबंदियाँ। लोग इसके मुताबिल नहीं हैं, ना उनके अपने मिजाज में शामिल है। जिन ममालिक में तमाम सहूलतें मैसर हैं, जहाँ पे लोगों को सहूलियात ज़िंदगी मिल रही हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिनका ख्याल रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वो पूरी हो रही हैं, वहाँ पे लोगों ने मिनोअन तस्लीम किए सारे फ़ैसलों को, पाबंदी के ऊपर अमल दरामद हुआ और बहुत उन्होंने कोशिश की। लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल गुजारिश अब आपसे यही है प्रोग्राम के आगाज़ में कि अब क्योंकि इसका ख़तरा दोबारा से बढ़ रहा है और खुदा ना करे कि अगर इसमें तेज़ी आना शुरू हुई तो फिर सूरत हाल जो है जैसे माजी करीब में भी रहा था कि हस्पताल भी बंद करने पड़े, ओपीडीज़ बंद हो गई, इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, तिजारती मराकज़ बंद हो गए, सारे कारोबारी ज़िंदगी जो मफलूज होकर आ गया। उस सूरत हाल पे हमें ना जाना पड़े, तो उसके लिए जो एहतियात बताई जा रही है उसके ऊपर खुदारा अमल करें। तो हर जगह आपको ये एहतियात बताई जा रही है। जब आप किसी को पैसे लेने के लिए टेलीफोन कॉल भी मिलाते हैं तो पीछे से आवाज़ यही आती है कि कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, उसके लिए आपने एहतियात रखनी है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर आपने अमल दरामद करना। अब जनाब, नई पॉलिसी जो है वो आ गई कि आपने अब किस तरह एहतियात रखनी है। अब इसके ऊपर हुकूमत को ज़ाहिर है कि स्टैंड लेना होगा और उन्होंने इसके ऊपर सख्ती भी की है कि दूसरे मसाइल के ऊपर वो नोटिस लेते हैं तो मसला जो है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने नोटिस लिया है तो इस चीज़ को आपने जो है वो अब ध्यान में रखना है कि ख़ास तौर पे जो तफरीही मकामात हैं, शादी हॉल्स वगैरह हैं, इसकी पाबंदी के हवाले से जैसे अभी SOPs जारी किए गए हैं, 10 बजे तक का वक्त है, बिल्कुल मुनासिब है, इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना है। तो ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी हैं, आज इसी मामले पर गुफ्तगू होगी। साथ ही माह रबीउल अव्वल का महीना है, K21 के ऊपर आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम्स इस माह मुबारक के हवाले से लेकर आए हैं और वो प्रोग्राम्स भी हमारे जो हमारी मामूल की नशरियात है उसमें जारी हैं, वो आप प्रोग्राम्स देख भी रहे हैं। तो हमारी भी ये कोशिश है कि इस सिलसिले को जश्न ईद मिलादुन नबी है
اس کو ہر طرح سے منایا جائے، بھرپور طریقے سے منایا جائے، اور اس وقت پہلے سے زیادہ منانے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کیونکہ جو کچھ فرانس میں ہوا ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا، دوسرے دن بھی لوگوں نے پیغام دیا کہ اس معاملے کے اوپر بات کریں، یہ قطعی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا میں کہ اس بارے میں بات کی جائے۔ جو لوگ گستاخ ہیں ان کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی چاہیے، ایک الگ بحث ہے، اور حکومتوں کی کیا اس میں ذمہ داری ہے، کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے آنے والے وقت میں کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ اس کے اوپر ایک سخت پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، بڑے سخت الفاظ جو ہیں اس کے لیے استعمال کرنے ہوں گے، لیکن بہرحال اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جیسے ماہ ربیع الاول کا میں نے کہا کہ مہینہ ہے تو اس کو منانے کی ضرورت ہے، اور پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ کے مطالعے کی ضرورت ہے، تو ایک بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ان تمام معاملات پر بھی آج گفتگو ضرور کریں گے، لیکن آج جو ہمارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں سب سے پہلے انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آج آغاز کریں گے اور ان سے کچھ معاملات پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اختر ارائیں صاحب کو، یہاں پہ تشریف فرمائیں، طبیعت ناساز ہونے کے باوجود یہاں پر ہمارے ساتھ ہماری اس درخواست پر آج یہاں پہ تشریف لے کر آئے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں اختر ارائیں کا، بہت شکریہ اختر بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ پریزیڈنٹ سندھ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے، اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو ایس او پیز جاری کیے گئے تھے اس میں بڑی آپ نے کوششیں کی ہیں کہ معاملے کو جو ہے کسی منطقی انجام تک پہنچا، اور اسکولز میں جو تعلیم کا جو سلسلہ سرگرمیاں ہیں اس کو بحال کریں، اس میں اختر صاحب نے جو ہے بڑی کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، بہت شکریہ اختر بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اب جیسے میں نے ایک بڑی لمبی جو ہے وہ تمہید باندھی ایس او پیز کے حوالے سے، بڑی کوششیں کی گئیں کہ لوگ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، لیکن شاید لوگوں کے مزاج میں یہ چیز شامل نہیں ہے، اور میں کم از کم جو ہے وہ کسی کو فورس نہیں کر سکتا، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آدمی گھر سے نکلتا ہے نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ گھر پہ لائٹ ہو، اس کے علاوہ 10 مسئلے اور ہوں، دوا خریدنے کے لوگ پیسے ختم ہو گئے دوا خریدنے کے، تو یہ صورتحال ہے، اس میں اگر آپ کسی اور قسم کی پابندی لگائیں گے تو میرا نہیں خیال لوگ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ، پہلے تو آپ نے جو تمہید باندھی، آپ نے کوزے میں دریا بند کر دیا، آپ نے بہت سی اچھی اچھی باتیں پبلک کو بتائی، اپنے ویورز کو، اور بہت اچھا لگا۔ دوسری بات جو ابھی آپ نے کی کہ پابندی لگانے پہ جو آپ نے نااتفاقی تھوڑی سی کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پابندی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں، اس میں دقت پیش آتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم لوگ غربت میں بھی نہ ہونے کے باوجود بھی اگر ہمیں روزہ رکھنے کے لیے راشن نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر سیکریفائی کرنا ہے تو ہم روزہ ایک کھجور سے رکھ سکتے ہیں، بالکل صحیح، بالکل اور ایک کھجور سے کھول بھی سکتے ہیں۔ متفق آپ کی بات سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی جب تک اچھا کھانا نہ ہو، بہت زیادہ یعنی کہ سحری اچھی نہ ہو تو میں روزہ کیسے رکھوں، بھوک لگ جائے گی، تو یہ جواز مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے مارکیٹس میں دیکھیں جو وبائی بیماری یہ والی جو ہے کرونا بڑھنے کی وجوہات یہ ہیں کہ پبلک جو ہے وہ اپنی احتیاط نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، احتیاط کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر سیفٹی، ہمارے ملک میں دیکھیں فلو ہو جاتا ہے تو ہم لوگ دیکھیں بہت سی وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں، فلو ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہم احتیاط نہیں کرتے، اور نا احتیاط کرنے کی وجہ سے گھر میں جب فلو آتا ہے تو وہ سارے گھر کو ہی جو ہے اس میں لے لیتا ہے، متاثر کرتا ہے، اور ایک سے لے کے ایک کو ہو جاتا ہے اور پورا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ احتیاط کر لیں فلو کے، میں اسے ایک آرڈنری ایگزامپل دے رہا ہوں جسٹ فار کہ ماسک پہن لیا جائے، جن کو فلو ہے وہ تھوڑا احتیاط کریں تو وہ دوسرے لوگوں کو نہیں لگے گا۔ بہت آسان زبان میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے اگر یہ کووڈ-19 جس کی کوئی ویکسین اور ٹریٹمنٹ ابھی نہیں ہے، جو بہت مہلک بیماری ہے، اگر تھوڑی احتیاط کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بلا وجہ یہ ضد کر لیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بس دیکھ رہے ہیں تو فیملی گھوم رہی ہے، مارکیٹ جا رہی ہے، شاپنگ کر رہی ہے، ریسٹورنٹس میں رش لگا کے بیٹھے ہیں، ایس او پیز کا خیال نہیں کرتے۔ اسی لیے این سی او سی نے یا جو ہمارے حکام والا ہیں انہوں نے یہ سختی کی ہے، کیونکہ بڑھنے کی وجوہات صرف اسکول نہیں ہے، صرف کیا بلکہ میں کہتا ہوں اسکول نہیں ہے۔ این سی او سی نے تعریف کی تھی پچھلے کچھ دنوں پہلے کہ وہ کافی مطمئن ہے اسکول کے ایس او پیز کے انتظامات سے، کیونکہ اسکول ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، اسکول ہی وہ جگہ ہے جہاں پر ایس او پی سکھائے جا سکتے تھے۔ اب کیونکہ مارکیٹس میں یا دوسری جگہوں پہ سوشل گیدرنگز پہ اور اس طرح سے لوگ ماسک پہنتے ہی نہیں ہیں، آپ کیمرہ اٹھا کے نکلیں یا ہر کسی کی آبزرویشن ہے، آپ کے جو ویور بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ وہ خود بھی شاید بہت کم لوگ پہنتے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ ان کو پہننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زیادہ 3 پلائی کا نہ ہو، زیادہ تھوڑا سا ہلکا سا بنا لیں، لائٹ بنا لیں،
کچھ تو کچھ پروٹیکشن اپنی کریں. بالکل ٹھیک. سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بھی اس کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کر سکتے ہیں, سلام کر سکتے ہیں. سندھ کے اندر یہ بھی ایک تہذیب ہے, ٹھیک ہے, پیار و محبت سے آپ کریں, ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ ملائیے, سوشل ڈسٹینس رکھیے. کچھ عرصے کے لیے ہے, جو میں نے روزے کی ایگزامپل دی کہ اگر وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم لوگ وہ اس پہ کہتے کچھ بھی نہیں ہے, چلو جی ٹھیک ہے کرتے رہیں گے, تو ایسا نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے پبلک کو, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پابندیاں انہی کی ہماری پبلک ہی فیور میں ہیں, بجائے یہ کہ ہماری عوام کیریئر بنے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کا امیون سسٹم اچھا ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی وہ جب ہاتھ ملاتے پھریں گے, قریب قریب جائیں گے پبلک کے, تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, مگر یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جی ہمارا امیون سسٹم اچھا ہے, ہمیں تو پہلے بھی کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اللہ تو سب کے ساتھ ہے, ہمارا فیتھ ہے, مگر احتیاط برتنا بھی تو ہمارا فرض ہے نا. اگر اللہ نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے رزق دینے والا اللہ ہے, فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے ہم محنت نہ کریں, ایسا نہیں, ہم جاب پہ نہ جائیں, ہم کام نہ کریں, تو سیم ایگزامپل ہے کہ جی اللہ مالک کے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے, مگر احتیاط کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئین ہے, پبلک کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ ماسک پہنے. ٹھیک ہے, اور بہت سستے ماسک آج کل ملتے ہیں, 10 روپے میں مل جاتا ہے, اپنے گھر کے بنا سکتے ہیں, کسی بھی جارجٹ کسی ایسے سافٹ کپڑے کے بنا لیں جو واشیبل ہوتے ہیں, اور کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے اس کی. کیا کاسٹ ہے, آپ کے پرانے دوپٹے, خواتین کا دوپٹہ ہوتا ہے, ایک دوپٹہ پرانا ہے, اس کے 10 ماسک بن جائیں گے, 20 بن جائیں گے ڈبل لیئر کا. میں نہیں سمجھتا یہ مشکل کام ہے. اف دیر از ول دیر از وے. آپ چاہتے ہیں آپ کو بغیر کسی خرچے کے سلائی مشین گھر میں اپنے فیملی کے ماسک خود بنا لیجیے. تو میں یہ گزارش کروں گا آپ کو, تمام ویورز کو, کہ احتیاط کیجئے, گورنمنٹ کی جو رٹ ہے اس کو قائم کیجئے. ٹھیک ہے, تعلیمی اداروں میں جب بچوں کو آپ بھیجتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کریں. وہ آپ ہی کے بھلے کی بات ہوتی ہے, بچوں کو تربیت دیجئے تاکہ وہ کیریئر نہ بنے. اور الحمدللہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے میں بینگ اے صوبائی صدر میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی ریئر 1% چانسز ہیں جہاں پر اسکولز کے اندر تھوڑی سی بے احتیاطی ہے. ادروائز اسکولز وہ جگہ ہے جہاں پر آج بھی ایس او پیز قائم ہیں اور ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے, بچوں کو تربیت دی جا رہی ہے. اچھا ہوا کہ بچے اسکول آنا شروع ہو گئے. آپ گھر پہ بھی تربیت دیجئے. اگر کہیں کوئی بات نہیں, یہ تو ایسے ہی ہے, یہ تو بلا وجہ ہے, اگر بچوں کو آپ یہ اس طرح کا انسپریشن دیں گے کہ اسکول کی پابندی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو بچے جو ہے گھر میں جا کے نہیں کریں گے پھر عمل. ہمارے لیے جو ناکامی کا جو مجھے رپورٹنگ ہوتی ہے وہ یہ رپورٹنگ ہے کہ پیرنٹس جب ڈراپ کرنے آتے ہیں تو وہ بہت بے احتیاطی کے ساتھ آتے ہیں اور پک کرتے ہیں بہت بے احتیاطی کے ساتھ. حالانکہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تمام اسکولوں کو, اور اس میں سے ہم شکر گزار ہیں ان دوسری الائے ایسوسیشنز کے بھی جنہوں نے سب نے کوپریٹ کیا کہ چیک ان ہوتے وقت بھی اسپرے پراپر ہوتے ہیں, ڈس انفیکشنز ہوتی ہیں, سب کام ہوتے ہیں, دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. جب چیک آؤٹ ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی بائکس کو, ان کے رکشے کو, ان کی وین کو بھی ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے. ہم تو چیک ان کے وقت اور چیک آؤٹ کے وقت یہ کام کر رہے ہیں, تو لہٰذا ہمارے پیرنٹس کو یہ چاہیے گورنمنٹ کی ریٹ کو قائم کریں, گورنمنٹ نے جو کہا ہے اس کو, پابندیوں کو دل سے ایکسیپٹ کریں, اس پہ عمل کریں. سب سے زیادہ ضروری ہے اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ کرونا وائرس کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں, خدشات ہیں, ان کو دور کیا جا سکے. یہ ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اور سیکنڈ ویو کے بارے میں ابھی کچھ اور چیزیں ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے, اور بلکہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اب اس سے پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اسپیکولیشن سے بچنا ہے, کیونکہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ, خاص طور پہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس کے اوپر مختلف میسیجز گھوم رہے ہیں. تو ان تمام میسیجز کو فارورڈ کرنے سے پہلے ایک دفعہ تصدیق کریں, اس کی تحقیق کریں, اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. اور آگے پہنچانے سے پہلے اس کو میسیج کو, کسی بھی ایسے میسیج کو, جیسے کلائمیٹ کے حوالے سے, چینج کے حوالے سے کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کراچی شہر کی فضا کے حوالے سے, ان تمام چیزوں کے اوپر ابھی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہم نے لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایس او پیز کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, اور ساتھ ہی کچھ دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. تو بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
साल जब स्टार्ट होगा। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सूरत हाल के हवाले से, कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हुआ है, SOPs के हवाले से इसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी हो गया है। तालीमी इदारे जो हैं वो बड़ी देर के बाद खुले हैं, और अगर गलती और कोताही एक दफ़ा फिर होती है तो इससे फिर बड़ा नुकसान होगा, और ख़ास तौर पे तालीम का खर्च पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। कम बेश साल के करीब तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुतासर रही, और उसके बाद खुदा खुदा करके सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हुई। और अगर इस वक्त एहतियात ना बरती गई तो जैसे बार बार ये बात दोहराई जा रही है, तो इससे पहले इससे ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। इसको समझने की ज़रूरत है। अख्तर आराइन साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी SOPs के ऊपर, उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से। अब ये फरमाइए, स्कूल तक की बात ठीक है, चले समझ में आ गई, फीडबैक आपसे मिलता रहता है। स्कूलों में ख़ास तौर पे जो निजी तालीमी इदारे हैं, बड़ी सख्त SOPs हैं जिसके ऊपर अमल दरामद हो भी रहा है और वो नज़र भी आ रहा है, बच्चे उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें नज़र आया कि तालीमी इदारों के ज़रिए कोरोना इतना नहीं फैला। लेकिन अब क्या किया जाए, जो पेरेंट्स बच्चों को ले जा के शाम के वक्त मॉल्स में घूम रहे हैं या रेस्टोरेंट लेकर जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कि अगर वहाँ से खुदा ना करे अगर वो कैरी कर लेता है किसी किस्म का वायरस, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल यही बात हम भी कह रहे थे, और जितने अजीज़ शऊर समझदार या आप जैसे जो एंकर पर्सन हैं इस चीज़ की निशानदेही करते रहे, क्योंकि बच्चा 5 घंटे अगर स्कूल में गुजार कर आएगा और 3 डेज़ अ वीक गुजार कर आएगा, तो एक दिन तो वो यानी कि 23 घंटे आप कह लें कि चलो ठीक है 19 घंटे या 20 घंटे घर पे रहेगा, और दूसरे दिन तो 24 घंटे ही घर पे रहेगा। तो बात यह है कि यही जो है हमारी आला अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ देखी, ऑब्जर्वेशन में आया कि बेसिकली बच्चे जो है वो मार्केट्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे, बाद शादियां हो रही हैं वहाँ गैदरिंग्स में रात को 12 बज रहे हैं। देखिए अगर ये पाबंदियां लगी हैं तो हक ब जानिब हैं। और दूसरी जो हमें एडवाइस करनी है, और मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपने आप को देखिए, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है। याद रखिए कि हमेशा हर सब समझदार समझता है कि बच्चा हर लर्नर एनवायरनमेंट से लर्न करता है, और एनवायरनमेंट में अगर मैं अपने माँ बाप की मैं फादर हूँ एक छोटे बच्चे का, मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, उससे शाइस्ता और अदब से बात नहीं करता, तो मेरे बच्चे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं उस एनवायरनमेंट से। ठीक है। सेम है, अगर मैं मास्क नहीं पहनता या मैं SOPs का ख्याल नहीं करता तो मेरे बच्चे कहाँ से करेंगे। सिंपल इज़ दैट। तो यही जो है वो 20 घंटे या एक दिन 24 घंटे जो है इंस्पिरेशन क्रिएट हो रहा है। तो जिसकी वजह से हुक्मरानों ने ये सोचा कि सिर्फ स्कूल नहीं है, एक्चुअली जो वबा को इंक्रीज़ करने वाली सिचुएशन है वो हमारा एनवायरनमेंट है, और उसके अंदर ये हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्हें हमें इस बात की तमहीद करनी चाहिए। ठीक है। तो अब सवाल एक और है, वो ये कि जो जूनियर ग्रेड्स में हैं उनकी क्लासेस को रिस्टोर करना, ये एक बहुत बड़ा मसला, और फिर ये कि एक वो मोमेंटम जो बिल्ड हो रहा था कि 3 दिन हमने देखा कि वो एक्टिविटी चल रही है, और बाज़ जगह ये शिकायत हो रही है कि जनाब वो जब तक 5 डेज़ वीक नहीं होंगी क्लासेस तब तक बड़ा मुश्किल होगा। तो अब उसकी तरफ क्या ऑप्शन है जाने का, क्योंकि जूनियर क्लासेस लगता नहीं है कि उनकी एक्टिविटीज़ बहाल हो पाएंगी, क्योंकि सेकंड वेव के बारे में जो अब आ रही हैं इंडिकेशन, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए यूनिसेफ का और मुख्तलिफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का ये डेटा है कि 36 लाख बच्चों में से एक बच्चा मुतासर हो सकता है कोरोना से, कैरियर ज़रूर बन सकता है। अब असल बात यह है कि वही कि अगर हम प्रिवेंशन मेजर्स SOPs पे अमल करेंगे तो इस तरह की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम 5 दिन भी स्कूल खोलेंगे, 6 दिन भी स्कूल खोलेंगे। जो 6 फुट का डिस्टेंस था वो करते करते 3 फुट तक भी आ सकता है, बशर्ते कि बच्चा मास्क पहने, टच ना करे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे। 3 फुट तक भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों की सेहत के लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो बच्चों की सेहत तो और बहुत से शोबाजात में या बीमारियों में बच्चे पाकिस्तान में इतने हज़ारों की तादाद में हर साल जो है उनकी अमवात हो जाती है। सबसे बड़ा मसला हाँ, हमारे पाकिस्तान बहुत सी और बीमारियां हैं, अब उसका जिक्र नहीं करना, मगर बात वही है कि प्रिवेंशन करना या उसकी एहतियात करना तो इलाज से बेहतर है। जिस बीमारी का इलाज नहीं है उसके लिए शुरू में भी एहतियात है, आखिर में भी एहतियात है। तो एहतियात ही एहतियात है। तो वालिदैन को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए वो खुद अमल करें ताकि उनके छोटे बच्चे देखें और उसी इन्वायरमेंट से वो देखें। हमारे वालिदैन जब मास्क लगाते हैं तो हमें भी लगाना है। मास्क जब मिलने के लिए जो हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलते, तो हमें भी फ़िलहाल गले नहीं मिलना। तो बात सारी इन्वायरमेंट से है। तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट में आप खुद अमल करके दिखाएं। अगर हमारी टीचर्स अमल नहीं करेंगी तो स्टूडेंट कहाँ से करेगा? मगर अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स अमल कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है।
تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز آپ نے شاید شروع میں کہی تھی, آپ نے سوال تو نہیں پوچھا, میں بتا دوں جو کہ تھوڑا ریلیٹڈ ہے. اب دیکھیں یہی اس کے افیکٹ صرف صحت کے نہیں ہیں, اس وبا کے افیکٹ جو ہے آفٹر افیکٹس اکنامیکل بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو مائکرو اسمال اور میڈیم جو انٹرپرائزز تھیں, جو بزنس تھے, اسٹریٹ ہاکرز لے کر سبزی والا یا کوئی بھی چھوٹے چھوٹے بزنس تھے, بڑے بزنس تھے, جب بند تھے اتنا عرصہ تو ان کو فائنینشیل لاسز ہوئے, جس میں آپ خود بھی شامل ہیں. جی بالکل. یہی پیرنٹس کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کرتے ہوں گے, کوئی جاب کرتے ہوں گے, تو یہ فائنینشیل کرائسس بھی اسی وجہ سے آ گئے. مہنگائی بڑھ گئی, تقریباً 9% کی مہنگائی ابھی لیٹسٹ جو ڈیٹا ہے پاکستان کی, پورے خطے کے اندر پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے اس وقت, 9% ہے. انڈیا کے اندر 7% کے لگ بھگ ہے, بنگلہ دیش کے اندر 6% کے لگ بھگ ہے, سری لنکا میں سب سے کم ہے, 4% کا ریشو ہے مہنگائی بڑھی ہے. تو یہ مہنگائی بڑھنا بھی یہ ہمارے عوامل کی سائیڈ افیکٹس ہیں. جی ٹھیک ہے, جب ڈیزیز بڑھے گی, ایکسپینسز بڑھیں گے, پھر ظاہر ہے کہ جو اکنامیکل ایشوز ہیں وہ بڑھیں گے, مہنگائی ہوگی, پھر ہم روئیں گے بیٹھ کے, ہم دوسروں پہ ہی گلا شکوہ کریں گے, ہم خود احتیاط نہیں کریں گے. اگر چینی مہنگی ہوگی آپ کم کھاؤ, تھوڑا سا کم ڈالنا شروع کر دو. تو اصل میں ہم یہ چیز دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ انسان کے اندر کتنی پاور ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اگر چینی بند بھی ہو جاتی ہے, ہم اپنی شوگر کی نیڈ کسی اور طریقے سے پوری کر سکتے ہیں. دیکھیے کوڑیوں کے دام میں ملے گی یہ جو اسٹاک کرنے والے لوگ ہیں, یہ کوڑیوں کے دام بیچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. ہمارے اندر ول پاور نہیں ہے, کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہے. میں یہی التجا کرتا ہوں کہ آپ اپنی طاقت کو پہچانیں, آپ اپنی پریونٹیو ایکشنز لیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اپنے نیبرز کا خیال رکھیں, اپنے پیارے ملک کا خیال رکھیں. بیماری بڑھے گی, پرابلمس ہوں گے, مہنگائی ہے, آپ کم کھائیں, تھوڑا سا خیال کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے ہم نکل جائیں گے. ہمارا بھی کام ہے کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں. اگر ہم گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم خود ہی پھیلے رہیں گے اور عجیب قسم کی چیزیں کرتے رہیں گے, تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسا ہی میں آپ کی بات سے متفق ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اس میں خود بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے معاشی مسائل کی, آپ نے بالکل ٹھیک اس کی عکاسی کی ہے کہ یہ جو چیلنجز ہیں اکنامک, جو اس وقت چیلنجز ہیں, اس کی وجہ بھی ہے یہ کہ اگر بد احتیاطی ہوگی تو آگے پھر سچویشن زیادہ کرٹیکل ہوگی, اور پھر دوبارہ سے اگر خدا نہ کرے سلو ڈاؤن آئے گا تو ریکوری کے بعد پھر اسی طرح کی سچویشن ہوگی جو اس وقت ایمرج ہو رہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے اس ساری سچویشن میں, اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے. ہماری ایک اور مہمان یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. پروگرام کے آغاز میں جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں. جہاں پہ عاشق رسول موجود ہیں وہ اس ماہ کو بڑی عقیدت کے ساتھ مناتے ہیں, اور اس وقت پہلے سے زیادہ اس کو منانے کی ضرورت ہے, جذبے کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے. تو اسی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں ایک نعت خواں یہاں پہ موجود ہیں. آپ کا نام ثنا حنیف ہے. ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے, جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار, ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار, ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار, ایسے ہیں سرکار میرے, ایسے ہیں سرکار. دل مدینے کے تصور سے بہل جائیں گے, نام سن کر تیرے دیوانے مچل جائیں گے, نام سن کر تیرے دیوانے مچل جائیں گے. کہ اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل, اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل.
دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، اور جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کہ کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، یا محمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، کہ میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو، میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو، کہ دو جہان کے آقا امام ہو جائیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، کہ ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار۔ اللہ جزاک اللہ۔ ثنا حنیف یہ کلام پیش کر رہی تھی، بڑے خوبصورت آواز اور بڑا خوبصورت انداز، اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا کہ آج مختلف معاملات پر گفتگو ہوگی، اور پچھلے کئی پروگرامز میں ہماری بات ہو رہی تھی کچھ معیشت کے حوالے سے، اور آج بات ہوئی کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے، لیکن یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اہم موضوع ہے جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، اور یہ کلام بھی آپ نے سنا۔ اور جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ کیونکہ موضوع ایسا ہے، بڑا حساس موضوع ہے، اور مسلمانوں کے جذبات بری طرح مجروح ہیں، جو کچھ فرانس میں ہوا ہے، اور یہ پوری ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر غور رکھیے گا کہ وقت اور حالات بڑے اہم ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ عزائم ہو سکتے ہیں، تو یقیناً یہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اس کو مجروح کرنے کی دانستہ کوشش ہے، ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کا منہ توڑ جواب بھی دینا ہے۔ اس طرح کے جو گھناؤنے عزائم اور سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ان کے سب سے محبوب اور پیارے نبی ہیں، ان کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایک ہو کر اس پوری سازش کو ناکام بھی بنانا اور اس کا بھرپور جواب بھی دینا ہے۔ تو یہ جو ایک کوشش اتناسی کی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، جیسے میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز دکھایا جا رہا تھا کہ جو فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ، یہ سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا کام بھی ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ یہ اتنا بھرپور جواب ہوگا ان سارے ممالک کے لیے جو اس طرح کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور ان کے پیارے آقا کے خلاف جو یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، ایک بڑا بھرپور جواب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس کے اوپر بات ضرور کریں گے، اور ساتھ ہی کچھ ہمارے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اختر آرائیں صاحب یہاں پہ تشریف فرما تھے بریک پہ جانے سے پہلے، اور اس کلام سے پہلے ہم سے بات کر رہے تھے کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے۔ اختر بھائی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا، میں کیونکہ اس موضوع کے اوپر اس لیے وہ نہیں کرتا کیونکہ مسلمان اور خاص طور پہ ہم لوگ بڑے حساس لوگ ہیں، بہت بری طرح سے ہم مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، ایک سازش کے تحت یہ کیا ہے، اور وقت اور حالات بڑے اہم ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا اپنی رائے دیجیے، بحیثیت مسلمان سبھی کا دل اس کے اوپر دکھا ہے، تو اب کیا اس کے اوپر کہیں گے جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں؟
دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہوئی ہے تو ہر مسلمان کے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہمیں صرف زبان سے نہیں مگر ہمیں جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے ہم نے اس کو ری ایکشن کرنا ہے. مگر یہ نہیں ری ایکشن کرنا کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں, آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے اپنے ہی شعبہ جات کو یا گورنمنٹ کو آپ نقصان پہنچائیں. یہ مت کیجئے. کم از کم آپ آواز بلند کیجئے. اگر آواز بھی آپ تمام پاکستانی ہم مسلمان آواز بلند کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پورے یونیورس میں جائے گی اور سب کو پتہ چلے گا کہ اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس موضوع پہ میں تھوڑا سا احتیاط سے گفتگو کرنا چاہوں گا. تو ایکچولی جو بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آواز بلند نہیں کرنی آتی. ہمیں کم از کم اور نہیں ہے تو ہم پورے پاکستانی کالی پٹی باندھ لیں. یا میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, پوری قوم جس کو بھی نظر آئے, جو میڈیا کی کبھی بھی آنکھ ہو اس کو پتہ چلے کہ یہ ایک احتجاج, یہ بھی ایک ضروری ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ نارمل ہیں. بہت سے لوگ بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا احتیاط, اوور ریئیکٹ کریں مگر اوور ریئیکٹ سے مطلب یہ ہے کہ اپنی املاک اور اپنے پاکستان کے ایک ایک ذرے کو نقصان نہ پہنچائیں, اور نہ ہی اپنا نام جو ہے اس طرح کا پوری یونیورس میں لے کر جائیں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بولیں کہ یہ بہت زیادہ. کوشش بھی یہی ہے, ان کے مقاصد میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. انتشار پھیلانا ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مسلمان آپس میں لڑیں, اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماریں. اصل میں وہ شرارت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم انگیج ہو جائیں اور ہم اپنی جتنی بھی دوسری ایکٹیویٹیز ہیں, پہلے ہی وبائی دور ہے, وبا ایک آئی ہوئی ہے, اس کے بعد فائنینشیل اکنامیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, کام ہم پہلے نقصانات میں ہیں, روزگار نہیں ہے. پھر ہم اپنے مذہب کے اس میں آ کر اور اپنے پہ وہ جو بچی کھچی املاک یا معاملات ہیں اس کو نقصان پہنچائیں. کسی دوسرے بھائی کا, کہ کسی کی اگر کوئی بائک ہے اس کا شیشہ بھی توڑ دیں یا سپوز کسی کر دیں, کتنا بڑا نقصان ہے. اس بیچارے کے پاس ظاہر ہے پیسے پینچر لگانے کے بھی شاید نہیں ہوں گے, آپ اس کی لائٹ توڑ دیں یا ہٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے جی اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور اس کو ہم کر دیں. دوسرا میں یہ چیز لے کے جانا چاہوں گا جو کہ آپ نے انٹرو میں تھوڑی بات کی تھی. دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے بہت احتیاط سے کریں. خدا را میں ہمیشہ کہتا ہوں سوشل میڈیا بیسیکلی ہر شخص کے پاس جب یہ ہاتھ میں آ جاتا ہے نا تو ہم خود براڈ کاسٹ ہاؤس بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور ہم خود ایک چینل بن جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی بیماری ہے. خدارا یہ سوشل میڈیا مس یوز کیا جائے گا اور مس یوز ہو رہا ہے. ہمیں کسی وقت بھی خانہ جنگی میں دھکیلنے کے اندر, چاہے وہ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا کوئی بھی ہو, ہمیں دست و گریبان کرنے میں یہی ایک میڈیم کام آئے گا, سب سے بڑا یہ میڈیم کام آئے گا. ٹھیک ہے, اور ہمیں احتیاط کرنی ہے. کیا یہ ویڈیو جو آئی ہے یہ ٹرو ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے ٹرو ہے. ہمیں ہمارے جو احساسات ہیں اس کو ابھارنے کے لیے, ہمیں جو ہے یعنی آپے سے باہر کرنے کے لیے یہ میڈیم سب سے زیادہ یوز ہوگا, جو کہ آپ نے شروع میں بہت اچھی بات کی. خدا را ہمیں تصدیق کر کے یہ معاملات کرنے چاہیے. ہم بہت بچکانہ یعنی کہ یہ ایک کام کر دیتے ہیں کہ ہم یکا یک فارورڈ کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے کوئی بھی خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہمیں احتیاط برتیں, کیونکہ یہ ایک مجھے ڈر ہے کہ آگے جا کے کسی بھی مقصد میں یہ آئٹم بم سے زیادہ خطرناک چیز ہے, جو کہ ہائیڈروجن بم سے زیادہ خطرناک چیز ہے, جو ہمیں خود بھائی کو دستے گریبان کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ اختر ارائیں صاحب, پریزیڈنٹ سندھ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن فیڈریشن, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اختر بھائی بے شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ساتھ یہاں پر ثنا حنیف بھی تشریف رکھتی ہیں. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام اور پیش کریں, اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. جی بسم اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میرے دل میں ہے یاد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, میرے دل میں ہے یاد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی
का करीना मेरे दिल में है याद उनकी चश्मे करम की अता है मेरे सीने में उनकी जिया है उनकी चश्मे करम की अता है मेरे सीने में उनकी जिया है याद सुल्तान तैबा के सदक़े याद सुल्तान तैबा के सदक़े मेरा सीना है मिसले नगीना मेरे दिल में है याद प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, लेकिन अभी भी ख़दशा मौजूद है और इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू की और साथ ही जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में हमारे खुसूसी प्रोग्राम्स भी K21 न्यूज़ के ऊपर जारी हैं, वो भी आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी सिलसिला कल रहेगा। ख़ास प्रोग्राम्स भी कल के दिन के हवाले से हमने मुरतब किए, वो भी आप ज़रूर देखिएगा और अपने जो सारे ही लाइव प्रोग्राम्स हैं उसमें भी हम उस हसना के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं जितना हमें मौका मिल रहा है। तो बहरहाल जी, आज भी हमने कोशिश की इसी हवाले से जो है प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा हम जो है वो रंग इसका शामिल करें और इस वक्त प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब हमें बढ़ना होगा। बड़े ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पिछली दफ़ा हमारे साथ प्रोग्राम्स में मौजूद रहे आप और आपका तारुफ ये है कि रूहानियत के हवाले से एक बड़े तवील अरसे से काम कर रहे हैं। ख़ुद डॉक्टर भी हैं, रिसर्च एनालिस्ट भी हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं और इसके अलावा और बहुत सारी खिदमत आपकी हैं समाजी शोबे के अंदर, कारवान खैर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक हैं और इसके अलावा जो रूहानी मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ पिछले प्रोग्राम्स में शरीक होते रहे, वो मसरूफियत की वजह से आज बड़े अरसे के बाद एक दफ़ा फिर हमने उनको मदऊ किया है। वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। डॉक्टर मुबशर आलम की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाल के हमें फिर एक दफ़ा जो है वो प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत सारे पैगामात, सवालात आपके लिए हमें मौसूल होते हैं और कोशिश यही होती है कि डॉक्टर साहब को जो है वो ज़हमत दें और उनसे मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जा सके। सबसे पहले तो खुशामदीद डॉक्टर साहब, मसला अपनी जगह मौजूद है और एक ख़तरे के बारे में आपने पेशगोई की थी कि ये दोबारा सर उठा सकता है और बिल्कुल वैसा ही हमें अब समझ में आ रहा है कि एक लहर तो जो है वो होकर गुजर गई, लेकिन अब दूसरी लहर जो है वो कोरोना वायरस की आ रही है। एहतियात के ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए क्योंकि हमारे मिजाज में शामिल नहीं है एहतियात करना। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। K21 न्यूज़ का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत आला प्रोग्राम है और ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है। बड़ी खुशी होती है हमें आपके मॉर्निंग शो में आने पे और आप से माजरत भी चाहते हैं हम अपने व्यूअर्स से भी कि बेइंतहा मसरूफियात की बिना पर मैं बराबर हाजिरी नहीं दे पा रहा हूँ, वरना दिल तो चाहता है कि हर हफ्ते ही इंशाअल्लाह ताला और इंशाअल्लाह वो सिलसिला आप रबीउल अव्वल शरीफ के बाद जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे। सबसे पहले तो आलम इस्लाम को रूहानी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान उलमा मशाइख काउंसिल जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरी जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़ार मुबारकबादें। एक जुमला अर्ज़ करके मैं आगे बढ़ूँगा जी कि अगर ये ईद ना होती तो हमें कोई भी ईद नहीं मिलती। क्या कह रहे हैं, बहुत खूब, बेशक। अगर ये ईद ना होती तो हमें दूसरी ईदें भी मैसर नहीं होती, क्योंकि आका करीम ही अगर 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ ना लाते
تو نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ ہمیں نماز ملتی، کیا کہنے، نہ ہمیں اللہ کا پتہ ملتا، بے شک بے شک، وحدہ لا شریک کا پتہ ملتا. تو یہ عید منانا بہت بے انتہا ضروری ہے. بالکل بالکل. اور عالم اسلام میں آپ دیکھیے جہاں جہاں شاقان رسول ہیں جی اور سب اپنے اپنے طریقے سے، یہ نہیں کہ صرف اہل سنت منا رہے ہیں تو نہیں، سب اپنے اپنے حیثیت اور عقیدے کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی کوئی سیرت کی صورت میں منا رہا ہے، بالکل کوئی درود شریف کی کثرت کے ساتھ منا رہا ہے، بے شک، کوئی لنگر و نیاز نظر تقسیم کر کے منا رہا ہے، کوئی چراغاں کر کے منا رہا ہے. بالکل تو سب کے اپنے اپنے انداز ہیں بالکل ٹھیک، اور تمام کے تمام جو ہیں سرکار سے محبت کے رکھنے والے ہیں. بے شک بے شک. اب یہاں المیہ جو ہوا جی جی کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں جی ایک اتنی بڑی گستاخی کی گئی پھر دوبارہ، جی اس گستاخی کی فرانس کے جی جی پریزیڈنٹ کی جانب سے ہوئی، تو ہم اس پہ شدید مذمت کا اظہار کرتے ہیں بالکل اور حکومت وقت سے یہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ فوراً فرانس کے جو یہاں نمائندہ کار ہیں جی ان کو واپس کر دیا جائے بالکل. احتجاجاً، کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں، بے شک بے شک. نہ ہمارے ماں باپ، نہ ہمارا مال و متاع، نہ ہماری جان. بے شک بے شک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اگر ہمیں مومن کے درجے پہ پہنچنا ہے تو اپنی جان سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی ہے، ان سے مودت رکھنی ہے، بالکل ٹھیک. اور ان کی آل سے محبت رکھنی ہے، بے شک بے شک. ان بہت کے اچھی بات. اصحاب سے محبت کیا رکھنی ہے. کہنے. تو اس بات کو پہلے ہم رجسٹر کرانا چاہتے تھے. جی. اب آ جائیے کرونا وائرس کی جی. طرف. دیکھیں جی، ایک المیہ پوری صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں، پاکستان پہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا. بالکل ٹھیک. جب یہ شروع ہوا تب بھی وہ کنڈیشن، وہ سچویشن یہاں نہیں ہوئی جو دیگر ممالک میں ہوئی ہے. آپ پڑوس میں دیکھ لیجئے، ہمارا دشمن ملک بندر مودی کا، جی جی اس کو نریندر مودی کہتے ہیں، میں بندر مودی کہتا ہوں. مودی کہتے ہیں بندر والی ہیں، ہنومان والی ہیں. شکل سے بھی ہنومان لگتا ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو شکل سے بھی وہ جو ہے بندر نظر آتا ہے، حرکتوں سے بھی بندر نظر آتا ہے. جی تو کیا عالم ہے وہاں؟ یہ اسٹریٹجی تھی ہمارے اکابرین کی، ہمارے حکمرانوں کی، جی ہماری سندھ گورنمنٹ کی، ہماری وفاقی گورنمنٹ کی، کہ انہوں نے بہت طریقے کے ساتھ اس پوری سچویشن کا مقابلہ کیا. اس میں ہماری عوام الناس نے، پاکستان کی عوام نے قابل تحسین ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مکمل ساتھ دیا. بالکل ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ، ایسا ہی. اب یہ دشمن جو ہے کرونا ختم نہیں ہوا، اس کو میں دشمن کہتا ہوں. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے. جو ہماری جانوں کو ختم کر دے، ہمارے بچوں کو ختم کر دے، ہمارے بزرگوں کو، یہ دشمن ہے. تو اس سے ہمیں لڑنا ہے، جی اور اس میں عوام کا بھرپور ساتھ حکومت کو چاہیے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ احتیاط. دیکھیں ہم بھی اس وقت سوشل ڈسٹینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل ڈسٹینس ہے نا ہمارے درمیان. اسی طریقے سے گھروں میں بھی احتیاط کیجیے. ایسا ہی. اگر کسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، اب دیکھیں میلاد شریف جا بجائے بالکل ٹھیک ہے. تو للہ بنا ضرور کیجئے. میلاد شریف، محفل نعت ضرور کیجئے، محفل قرآن ضرور کیجئے، لیکن تھوڑا سا اس کا خیال رکھ لیجئے کہ تھوڑا ڈسٹینس سے بیٹھ جائیے. بالکل ٹھیک. چار بجا سرکار کی محفلیں ہو رہی ہیں، رات دن شب و روز بے انتہا دعوت نامے موصول ہو رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہماری موقع مل رہا ہے ہم وہاں بھی شرکت کر رہے ہیں اپنے طور پر. لیکن ماسک کا خیال لازمی رکھیے. بچوں کو بھی پہنائیے، بڑوں کو بھی پہنائیے، اپنے بزرگوں کو بھی پہنائیے. احتیاط جو ہے نا، احتیاط اور پرہیز وہ علاج سے بڑھ کر ہوتا ہے. بالکل بالکل. علاج سیکنڈ اسٹیپ ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. فرسٹ بالکل اسٹیپ جو ہے احتیاط احتیاط ہے. اور پرہیز. جو لوگ احتیاط کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، وہ یقیناً کامیاب ہوتے ہیں. بالکل. اب یہ ایک دشمن پورے ورلڈ کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو گیا کورونا. تو اب ہم اسے لڑیں گے، ہمیں اس کے درمیان میں رہنا ہے اور اس کو بھگانا ہے. بالکل صحیح. جیسے ہماری افواج پاکستان نے
شمالی علاقہ جات سے دہشت گردوں کو بھگایا تھا نا, یہ بھی بڑا دہشت گرد ہے. ہمارے گھروں میں گھس کر جو ہمیں مار رہا ہے کورونا, ایسا ہی بیمار ڈال رہا ہے. تو ہمیں اسی انداز میں سے لڑنا ہے, اس کو بھگانا ہے اپنے ملک سے, اور انشاءاللہ یہ بھاگ جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, بالکل یہ ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم پرہیز رکھیں گے, احتیاط کریں گے, ماسک کا ضرور استعمال کیجیے گا, ہاتھوں کو بار بار دھو لیجیے, پانی وافر مقدار میں بھائی, بالکل آپ کے گھر میں 4-5 ہی منٹ لگتے ہیں ہاتھ کو مکمل اچھی طریقے سے دھونے میں. بالکل ٹھیک, سینیٹائز نہیں ہے کوئی بات نہیں, اگر ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, صابن سے اچھی طرح دھو لیجئے. احتیاطیں بار بار آپ کو ہر چینلز پہ بتائی جا رہی ہیں, اور خاص کر ہمارے K21 نیوز پر بار بار بتائی جا رہی ہے, تاکید بتائی جا رہی ہے, طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. تو اس کا جو ہے اہتمام رکھیے پلیز, تاکہ آپ کے گھر والے بھی محفوظ رہیں, اور آپ جن سے ملاقات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی محفوظ رہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی, ڈاکٹر صاحب نے بالکل اس کو صحیح ہائی لائٹ کیا کہ احتیاط کے بارے میں بار بار بتایا جا رہا ہے, زور دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے جو احتیاط رکھنی ہے. اچھا, اب یہ اسکرین کے اوپر نمبر دیے گئے ہیں, نیچے جو اسکرین کے اوپر نمبر دیے گئے ہیں, یہ وہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے براہ راست بات کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی روحانی مسئلے کے حوالے سے. اوپر جو دیے گئے نمبر ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے ذاتی نمبر ہیں, وہ نمبر یقیناً اس وقت بھی ایکٹیو ہیں, لیکن پروگرام کے بعد آپ کسی وقت جو ہے ان سے کال کر کے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں. اوپر اسکرین کے اوپر ایڈریس بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر پروگرام میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیا گیا اسکرین کے اوپر جو نمبر ہے, اس کے اوپر آپ کال کر کے اپنے روحانی مسئلے کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں, اور آپ کو براہ راست جو ہے وہ یہاں پر اس کا جواب دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب, ایک سب سے بڑا مسئلہ ان ساری صورتحال میں رہا وہ تنگ دستی کے حوالے سے رہا, مفلسی کے حوالے سے رہا. ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. معاشی حالات تو پوری دنیا میں آپ نے جس کی ابھی نشاندہی کی کہ یکساں ہیں, سب کو چیلنجز رہے, لیکن پاکستان ایک غریب ملک ہے, اور یہاں کچھ پہلے بھی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں تھی. یہ جو رکاوٹ آ رہی ہے, جو تنگ دستی آ رہی ہے, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں آج یہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ کیا غلطی ان سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مصائب اور مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے. یا صاحب, اگر سچی بات بولیں نا, جی تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے وسائل کو نہیں دیکھا, مسائل بڑھا لیے. ایسا ہی ہے, بہت اچھی اگر آپ ماضی میں چلے جائیں, ہمارے والدین تھے, ان کے والدین تھے, بالکل ٹھیک, ان کے والدین تھے, تو اگر ان پشتوں کو دیکھ لیا جائے تو وہ ان کی یہاں میانہ روی تھی. ایسا ہی ہے, وہ توکل اللہ پہ تھے. ایسا ہی. ہم نے بھر مار اپنی جو ہے نا خواہشات کے مطابق جو ہے اخراجات بہت بڑھا لیے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی نہیں, بہت مہنگائی ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں یوں ہمیں اثر انداز ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنی مہنگائی کبھی دیکھی نہیں. سردیوں میں مثال کے طور پہ 4 روپے کلو ٹماٹر ہم نے خریدے ہیں, جی, اور جو کہ آج وہ 270 روپے کلو ہے. ایسا ہی. اب ہماری مثال کے طور پہ آمدنی ہے 10,000 روپے, اس پہ ہمیں گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے, یوٹیلیٹیز کے بل بھی دینے ہیں, اور گھر کے اخراجات بھی کرنے ہیں. تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی. ان کو چھوڑتے نہیں, جوائنٹ فیملی رہتی, ایک ہڈیا پکتی, ایک کھانا بنتا, صحیح ہے, سب میں اس میں برکت ہوتی, سب مل کے کھاتے تھے. یاد بھول گئے کیا اپنا ماضی؟ ہم بھول جاتے ہیں بہت جلدی, بھلکڑ لوگ ہیں ہم لوگ. اب گھر علیحدہ ہوا, بہو آ گئی, گھر علیحدہ کر دیا, بیٹا علیحدہ ہو گیا, اب اس کے اخراجات الگ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے معاملات کو ہم نے بڑھا دیا, آمدنی کم ہے, یا تو پھر آمدنی اس طرح لاکھوں پہ وہ ہو نہیں سکتی, کیونکہ ہر شخص جعل ساز نہیں ہو سکتا, ہر شخص گزشتہ دور حکومت کے مطابق وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا, کرپشن نہیں کر سکتا. تو اپنے معاملات کو میانہ روی اختیار کرتے ہوئے ہمیں چلنا چاہیے. ہم وہ ایک شعر ہے نا, ہزاروں خواہشیں ایسی, ہر خواہش پہ دم, کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں, پھر بھی کم نکلے, پھر بھی کم نکلے. تو اپنی خواہشات کو اپنے حد تک رکھا جائے, اور
دعا کی جائے کہ اللہ برکت دے. اب یہاں بے روزگاری کے حوالے سے ضرور ضرور میں ایک تحفہ پیش کرتا ہوں ضرور ضرور. تمام اپنے ویورز کو, K21 نیوز دیکھنے والوں کو, خاص کر یہ پروگرام مارننگ شو جو ہے ہمارا, جس کو یہ خواہش ہو کہ ہماری آمدنیوں میں برکت اور اضافہ ہو جائے جی اور تیزی سے اضافہ ہو, تو ان سب کو ہدیہ کر رہا ہوں ربیع الاول شریف کے اس مقدس مہینے اور دن میں, کیونکہ کل آج رات شب بڑی رات ہے, بالکل ٹھیک. آج کی شب, اور کل جو ہے بڑا دن ہے, 12 ربیع الاول شریف ہے, جشن عید میلاد النبی کا دن ہے. آج رات میں کوشش کیجیے, زیادہ دیر نہیں لگے گی, کہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ آج ہی پڑھ لیجیے. آج کی رات شب بیداری کی ہے, جاگیں. سرکار کی آمد کی نہ رات تھی نہ دن تھا, کیا کہیں, یعنی کہ رات گزر رہی تھی اور دن آ رہا تھا. دن آ رہا تھا, بالکل ٹھیک. اس شب کو پکڑیں, یہ بڑی مقدس شب ہے. اس سال میں ایک مرتبہ آتی ہے, آئندہ سال پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو. بالکل. تو اس شب کو ضرور شبیداری کریں, نوافل پڑھیں, اور جناب والا آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور یہ وظیفہ اگر 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں, چند گھنٹے لگیں گے. جی. اور اگر نہیں ہمت ہے تو عصر مغرب کے درمیان 500 مرتبہ 5 تسبیحات اس وظیفے کی جو میں بتانے جا رہا ہوں, جی. یہ پڑھنی بہت آسان ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ. اچھا, عموماً کیا دیکھا جاتا ہے, لوگ جلدی میں, عجلت میں دانستہ نہیں کرتے, نہ دانستگی میں, جی صلی اللہ علیہ وسلم, جی. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت خوب. بہت آسان, بہت سہل, سب کو سمجھ میں آنے والا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک. 500 مرتبہ عصر مغرب کے درمیان میں یہ روزانہ پڑھنا شروع کیجئے. یا اگر ہمت ہے تو آج شب آپ شب بیداری کے دوران آپ فجر سے پہلے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے حضور دعا کیجئے, یا اللہ ہمارے رزق میں برکت بھی عطا فرما, اور ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرما, اور کسی قسم کی رکاوٹیں وہ دور ہو جائیں, اور ترقی, روزگار, آمدنی میں اضافہ ہو جائے. یقیناً میرا ایمان کامل ہے کہ آج یہ دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب, کالر کو ایک شامل کر لیں, آپ کی اجازت سے. ایک کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, میری آواز شاید آپ تک نہیں جا رہی ہے. السلام علیکم. ہیلو. جی جی فرمائیے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں, سوال کیجئے. میرے خیال میں آواز ہماری شاید ان تک جی نہیں یہاں پہنچ کی رہی ہے. اسٹوڈیو کی آواز نہیں جا رہی ہے جی. کالر کو. اچھا چلیں جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, آواز شاید ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ رابطہ نہیں ہو پا رہا. چلیں آپ دوبارہ کوشش کیجئے, پروگرام میں کال ملائیے. نیچے دیا گیا جو نمبر ہے اس کے اوپر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے, اور شامل ہو کے آپ ڈاکٹر مبشر عالم سے کسی بھی روحانی مسئلے کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں, اور اس کا براہ راست آپ کو جواب دیا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب, اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو بتا رہے تھے بے روزگاری کے حوالے سے, جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت بن چکا ہے, اور اسی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ جو پیغامات موصول ہوتے ہیں اس وقت عصر حاضر میں, جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت روزگار کا حصول سب سے مشکل کام ہو چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی کھل کر تمام چیزوں کی وضاحت کی, اور یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت مسئلہ ہے کیا, غلطی ہم سے کیا ہو رہی ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اسوہ حسنہ کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرہ مبارکہ ہے, اس کے اوپر پڑھنا, سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے. میں اس کے اوپر آؤں گا, یہ سوال میں اپنا مکمل ضرور کروں گا, لیکن پہلے کالر کو شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو ہماری جاری رہے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, فرمائیے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی جی فرمائیے, اپنا سوال کیجئے. جی جی سوال کیجئے. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, ایک کام یہ کرتے ہیں, جی جی کال کو ڈراپ کریں. ہاں, میری آواز شاید ان تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ سوال جو ہے وہ یہاں پر نہیں کر پا رہی.
تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے، اس کو ٹھیک کریں تاکہ پھر ہم جو ہے وہ کالز کے سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھیں. اور اچھا ایک چھوٹا سا بریک میں لے لیتا ہوں، بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر گفتگو ہماری جو ہے وہ جاری رہے گی اور سوالات کا سلسلہ پھر ہم شروع کر سکیں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. روفی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر مبشر عالم آج ہمارے مہمان ہیں اور وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، روحانی اسکالر ہیں. آپ کے روحانی مسائل کے حوالے سے پروگرام پہ گفتگو جاری تھی اور بریک سے پہلے کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے کالز کو شامل نہیں کیا جا سکا، لیکن اب کالز کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ دوبارہ شروع کرتے ہیں اور جو ہمارے کالرز ہیں ان کو موقع دیں گے وہ پروگرام میں براہ راست جو ہے وہ شامل ہو سکیں. اس سے پہلے جو ہماری کالر تھیں انہوں نے اپنا مسئلہ اب بیان کیا، میں ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لوں گا اور اس کے بعد پھر ہم اپنا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بشرا خاتون انہوں نے کال کی تھی، جی 38 سال انہوں نے بتایا ایج، اور دوسرا یہ کہ بے اولادی کا مسئلہ اور طبیعت جو ہے وہ ناساز رہتی ہے. میں چاہوں گا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے یاسر صاحب، اس کے لیے تو ڈیٹیل معلوم کرنی پڑتی ہے. جی اگر ہماری بشرا بہن، بشرا یقیناً آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں، تو اگر آپ کراچی میں رہتی ہیں تو بالمشافہ ملاقات کیجیے. ٹیلی فون نمبرز ٹی وی اسکرین پہ جو اوپر آ رہے ہیں جی یہ ادارے کے نمبر ہیں، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے نمبر ہیں. ان پہ فون کیجیے اور ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ بالمشافہ ملاقات کریں گے. اور جتنے بھی آپ نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹس کرا رہی ہیں ان تمام کی پاؤڈر کاپی، فوٹو سٹیٹ کاپی کرا کے لے کر آئیں گی آپ، اور انشاءاللہ تعالیٰ معاملات میں بہتری آئے گی. فی الوقت میں ایک وظیفہ آپ کو تجویز کر رہا ہوں. جی یا اللہ ہو یا وارث ہو یا لطیف ہو، یا اللہ ہو یا وارث ہو یا لطیف ہو. یہ 707 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے بعد نماز عشاء، اور اول آخر لازمی 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گی اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گی کہ اللہ مجھے صاحب اولاد فرما، ٹھیک، اور جو بھی کسی قسم کی رکاوٹیں یا بیماری ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کنٹینیو کیجئے اور جلد سے جلد 12 ربیع الاول شریف کے بعد آپ آگے بالمشافہ ملاقات کیجئے. اور اگر آپ کراچی میں نہیں رہتے تو پاکستان بھر سے خطوط کے ذریعے لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے. ہمارا پی او باکس بھی ہے، ہمارا ایڈریس بھی ہے، تو آپ اس ٹیلی فون نمبر پر آپ ساری کو ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شاہدہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. فرمائیے. میرا بھتیجا ہے عبد المعید، تو بہت ہی شرارتی ہے، اسکول نہیں جاتا، اچھا، سارا دن رات موبائل میں لگا رہتا ہے اور بڑوں کی بات بالکل نہیں مانتا. بڑوں کی بات نہیں. بہت بات ٹالتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر 16 سال. اچھا عبد المعیز نام ہے؟ جی عبد المعید. اچھا معیز کی والدہ کا نام تو بتائیے. معیز کی والدہ کا نام توحید. توحید. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. ہاں جی عبد المعید کے بارے میں معلوم کیا. دیکھیں یہ شکایت جو ہے اکثر پیرنٹس کو ہے. جب سے یہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے نا تو بہت زیادہ، ہر کام کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایسا ہی. ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. نیگیٹو. آپ اس موبائل سے پازیٹیو کریں گے، یعنی کہ مختلف کالز وغیرہ یہ وہ سب دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جائیں گے تو یقیناً نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور معاملات کے لیے نقصان دہ. بچے بڑے منہ زور ہو گئے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہیں. جی وجہ کیا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس ہم نے ختم کر دیا. ماں باپ کا جو ایک روب ہوتا تھا، ایک دبدبہ ہوتا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں یار آپ، فرینڈ بن کے رہے. ارے ماں کا باپ کا ایک مرتبہ ہے فرینڈ. وائی فرینڈ؟ ٹھیک. فرینڈ جو اچھی گندی ہر بری بات کر لیتا ہے انسان، کیا ماں باپ سے کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کا ایک مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا نے ایک ماں کا بھی مرتبہ دیا، ایک باپ کا بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر اور ہیں لائن پر، ان کو شامل کر لیتے پھر اس کو میں چاہوں گا آپ ساتھ ہی اس کا جواب دے دیجیے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سوال کیجیے، اپنا سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ کا نام بتائیے. نام بتائیے بی بی، اپنا پورا نام بتائیے. اقرا. اقرا. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ چکوال سے بات کر رہی ہیں. اچھا، میرپور خاص سے. چکوال سے. اقرا، والدہ کا نام بتائیے، امی کا. زرینہ. زرینہ. عمر کیا آپ کی؟ میری 25 سال. اچھا، کیا نیند کی حالت میں آپ ڈرتی اور چونکتی بھی ہیں؟ ڈر لگتا ہے نا؟ جی جی. ٹھیک ہے. تو آپ چکوال میں رہتی ہیں؟ جی چکوال میں. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. میری بہن پروگرام دیکھیے، ابھی آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو میں عرض کر رہا تھا جی جی. ناظرین کی خدمت میں کہ ہم نے اپنی اولاد پر، ہم اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے. بالکل. اچھی بات ہے موبائل دینا تاکہ کانٹیکٹ میں رہے. حالات ایسے ہیں بچہ باہر نکلنے کا جا رہا ہے، لیکن چیک اینڈ بالکل بے آرامی کا شکار ہو گئے، بالکل ان کو لاپرواہ چھوڑ دیا گیا. نہیں، ایک مثال ہے بزرگوں کی، کھلاؤ سونے کا نیوالا دیکھو شیر کی نگاہ سے. بالکل. وہ کس کے لیے مثال ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسی طرح پالا تھا؟ نہیں، قطعاً نہیں. چیک اینڈ بیلنس تھا. اگر 15 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے تھے ہم باہر تو پوچھا جاتا تھا کہ کہاں تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو تمام والدین سے میری 10 برس گزارش ہے کہ اپنی اولاد پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. بالکل ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ دے دیا، ٹیب دے دیا، موبائل فون دے دیا، رات میں وہ کس سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ایک تو اللہ ماشاء اللہ پیکیج بڑے سہانے دے دیے ہیں. ینگ جنریشن کو بگاڑنے کے لیے پوری رات کا پیکیج ہے. بالکل ایسا ہی. تو للہ اس کو دیکھیے، ان معاملات کو دیکھیے. اور ایک وظیفہ تجویز کر رہا ہوں موئز کے لیے، اس کو نوٹ کر لیجیے. ہا یا حقو بحق تن کفیلو. جو ہم وظائف بتاتے ہیں نا، آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے الحمدللہ. اس میں باموکل وظائف ہیں، یہ کوئی اور نہیں بتا سکے گا انشاءاللہ آپ کو پورے پاکستان میں. ہا یا حقو بحق تن کفیلو. تن کفیلو 108 مرتبہ پڑھیں گی. ہر میٹھی چیز میں دم کریں، چائے، شربت، جو بھی میٹھا بنے گھر میں اس کو کھلانا پلانا شروع کریں. اور جتنا جلد ہو سکے، کراچی میں موجود ہیں آپ تو آپ بالمشافہ ملاقات کریں. یہ ٹیلی فون نمبر آپ کی سہولت کے لیے جی دیے جاتے ہیں، اسکرین کے اوپر دیے گئے. اسکرین کے اوپر موجود ہے. ان کو نوٹ کر لیجئے. ڈاکٹر فرا سے بات کر لیجئے گا. خواتین سے زیادہ تر ڈاکٹر فرا ہی بات کرتی ہیں اور ان کے مسائل جو ہیں وہی سنتی ہیں. مرد حضرات کے مسائل ہم سنتے ہیں. بالکل جی. چلیں اچھا، یہ چیز ایک کلیئر ہو کالر گئی. اور جی ایک اور کالر اور تھی، ان کا سوال بھی. جی یہی نام تھا میرا خیال ہے اقرا ہی نام بتایا تھا. چکوال سے جو کالر تھیں. جی شادی کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا. میں دعا گو ہوں میری بہن، آپ کی جلد سے شادی ہو. رکاوٹیں تو ہیں، علم العادات کے مطابق بد اثرات کا شکار ہیں آپ. سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہر ایک 7 مرتبہ پڑھیے. پانی پہ دم کیجئے، پانی پیجئے. اول آخر 3 مرتبہ دوسری لازمی پڑھنا ہے. اور اپنے بدن پہ بھی دم کر لیا کریں سونے سے پہلے. یہ معمول بنا لیجئے آپ اپنا. اور ہفتے کے روز، بروز ہفتے کے دن صبح کے وقت سفید چیزوں کا صدقہ کریں. یعنی کہ آٹا، چاول، چینی، دہی، دودھ، سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ حسب حیثیت آپ. لیکن جب صدقہ کسی انسان کو دیں تو بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے. اگر وہ منع کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ دیں. اور کوئی بھی نہیں ملتا پھر جانوروں کو ڈال دیں. بالکل ٹھیک. پرندوں کو ڈال دیں. تو صدقہ بتا کے دینا چاہیے، بول کے دینا چاہیے. ممکن ہو سادہ تو سامنے والا سید زیادہ ہو تو آپ صدقہ بتا نہیں رہے ہو، دے دیا ان کو، انہوں نے استعمال کر لیا تو آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے. وہ نہیں ہوں گے. سادات پہ صدقہ جو ہے وہ سخت منع ہے. بالکل ٹھیک. وجہ فرمایا آپ نے. اور یہی وجہ ہے کہ روحانی دسترخوان کے ٹائٹل کے اوپر ہم نے یہ لکھوایا تھا اور الحمدللہ ابھی بھی قائم ہے کہ روحانی دسترخوان جو ہے وہ واحد پاکستان کا دسترخوان ہے جس میں صدقہ اور زکوٰۃ نہیں لیا جاتا. بالکل ٹھیک. وہ کھانا جو پکتا ہے روزانہ 200-250 افراد کے لیے، وہ صدقے کے یا زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے.
کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اس مجمع میں کون سید زادہ ہے, بالکل ٹھیک ہے. کون سید زادی ہے, کون سادات ہیں, تو ان کا ایک احترام ہے, ان کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دی جاتی. بالکل ٹھیک ہے, اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ ضروری ہے. اور جو وظائف بتائے جاتے ہیں اس کے اوپر عمل آپ نے کرنا ہے اور اس کا خیال رکھیں. اور ایک کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد عثمان کراچی سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے عثمان صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے, آج کل کہیں بھی اپلائی کرتا ہوں نا جاب کے لیے, والدہ کا نام بتائیے. آگے سے جواب نہیں آتا. والدہ کا نام بتائیے. گلشن نسیم. کراچی میں کہاں رہتے ہیں؟ جی کراچی میں کہاں رہائش ہے آپ کی؟ کراچی میں ماڈل کالونی میں. ماڈل کالونی میں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا, پروگرام میں آپ نے کال کی اور اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کیا. میں دعا کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آپ کے روزگار کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے, آمین. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کے صدقے میں یہ جو مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے, اسی میں معاملہ آپ کا حل ہو جائے. یا اللہ ہو, یا رزاق ہو, یا باسط ہو, 333 مرتبہ پڑھنا, نماز نہیں چھوڑنی بھائی. وظائف کام نہیں کرتے, نماز پنجگانہ پہ آپ قائم ہوں گے. آپ بولیں جی سردی تھی فجر میں آنکھ نہیں کھلی, اسی وقت تو آنکھ کھلنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اسی وقت تو آنکھ کھلنی چاہیے. پکے پکے نمازی جو ہے ڈاماڈول ہو جاتے ہیں سردیوں میں, اور آپ جب سردی میں جائیں گے اور جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے وضو بنا کر, تو اللہ کتنا مہربان ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے وہیں پڑھیں گے یا اللہ ہو, یا رزاق ہو, یا باسط ہو, 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف, اور پھر پروردگار عالم کے حضور دعا کریں گے. پھر بھی اگر ملاقات کرنا چاہیں, حصول برکت کے لیے آپ نقش لینا چاہیں, تو آپ روحانی ویلفیئر پر آ سکتے ہیں, گلشن اقبال پر. ٹھیک ہے جی. اور جیسے بھی ہمارے بھائی عثمان کال کر رہے تھے, اوپر جو دیا گیا نمبر ہے ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہے, اس کے اوپر آپ رابطہ کر کے اگر لوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ اس کے اوپر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ اور ایسے مسائل ہیں جو ٹی وی کے اوپر آپ نہیں بتا سکتے, تو آپ ان کے دیے گئے نمبر پہ ڈاکٹر صاحب کے کال کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مسائل بیان کر سکتے ہیں. اور یہ بات یہاں پر اس کی ابھی وضاحت کر دی ہے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہ خواتین کے لیے سلسلہ الگ ہے اور مردوں کے لیے سلسلہ الگ ہے. اور خواتین کا ڈاکٹر صاحب کون دیکھتا ہے معاملہ؟ دیکھیں ڈاکٹر فرائے جی, شی از مائی وائف. یس. اور انہوں نے بھی الحمدللہ کولمبو سے جہاں سے ہم نے پی ایچ ڈی کیا تھا نیمرولوجی میں, علم العراق میں. اور یہ بتاتا چلوں, یہ بھی شرف حاصل ہے ہمارے بزرگوں کے صدقے میں ہمیں کہ پاکستان میں نیمرولوجی پر پی ایچ ڈی واحد میں شخص ہوں. یہ فقیر نے کی ہے کیونکہ ایک شوق تھا, شوق بڑھتے بڑھتے وہاں تک لے گئے جو اس کی انتہا ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم طالب علم ہیں, کیونکہ ماں کی گود سے لحد تک انسان طالب علم رہتا ہے, اسٹوڈنٹ رہتا ہے. ابھی بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے رہیں گے. اور بہت ساری چیزیں تو ہم مریضوں سے سیکھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس رش لگتا ہے, لوگ آتے ہیں اپنے مسائل بیان کرتے ہیں, اور کوشش کیجیے کہ کسی کا دل نہ دکھائے. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کالر کو شامل کریں, گفتگو جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون صاحب کہاں سے عرض کر رہے ہیں؟ میرا نام رانا خالد ہے, میں جوہر آباد سے پنجاب سے. رانا خالد. رانا خالد صاحب. رانا صاحب کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں رانا صاحب, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے, کرنے والی ہے مولوی جی. آپ سے ایک بات پوچھنی تھی ڈاکٹر. حکم حکم. ڈاکٹر مجھے, میں شوگر کا پیشنٹ ہوں جی. تو اللہ کا شکر ہے, اب شوگر میں کوئی نارمل رہتی ہے الحمدللہ. گھٹنوں سے نیچے نہیں, گھٹنوں سے نیچے ہاں سن رہتے ہیں پیر ہاتھ سن رہتے ہیں, درد ہوتا ہے. ہاں, تو کوئی کیا ہے, کوئی کہتا کچھ ہے, کوئی کچھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب آپ گجرانوالے میں؟ جوہر آباد. جوہر آباد کراچی میں؟ نہیں یہ پنجاب میں. اچھا ڈسٹرکٹ خوشحال میں. ٹھیک ہے رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, پروگرام میں آپ نے کال کی. ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں. ضرور ضرور بتائیے. دیکھیں, ایک عدد آپ کو خط لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کا مکمل ایڈریس ہمارے پاس آ جائے. تمام قسم کے دردوں کے لیے, جسم میں کہیں بھی درد ہو, 5 منٹ میں غائب ہوگا. واہ. کتنا ہوگا؟ 5 منٹ میں. 5 سے 6 منٹ نہیں لگیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک ایسا آئل ہم نے تیار کر لیا ہربل کا
طب نبوی کے نسخے کے مطابق کہیں بھی درد ہو اور کسی بھی قسم کا درد ہو، اور خاص کر شوگر والوں کے لیے جو پاؤں کی پنڈلیوں میں، تلووں میں اور ریڑھیوں میں درد ہوتا ہے اور کھولن ہوتی ہے، اس کے لیے تیر بہادر ہے. صرف آپ کو 5 منٹ ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے اور درد غائب. بڑی سکون کی نیند آتی ہے. تو رانا صاحب آپ کو بھی انشاءاللہ وہ تیل ہم بھیجیں گے یہاں سے، آئل، اور روحانی آئل ہے وہ، میجک پھر جادو ہو جاتا ہے. تو میں تو اپنی چیزوں کو میجک کہتا ہی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اثر اس کا بہت تیزی سے ہوتا ہے اور نو سائیڈ افیکٹ. بالکل ٹھیک. نو سائیڈ افیکٹ، اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. نہیں بالکل. آپ بلا شبہ اس کو لگا لیجیے، بلا جھجک لگائیے، انشاءاللہ پہلے دن آپ کو آرام ہوگا اور سن پن بھی ختم ہوگا پاؤں کا. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. سمیرا فرمائیے کیا کہیں گی؟ مجھے اپنی ساس کے بارے میں بات کرنی تھی. جیسے وہ صبح اٹھتی ہے چلتی پھرتی ہے، میرے جسم میں بہت درد ہوتا ہے، ٹھیک زیادہ ہے. چل نہیں سکتی. ساس کا نام بتائیے. ساس کا نام امینا. امینہ کی والدہ کا نام؟ امینا کی والدہ کا نام سیمن. دوبارہ بتائیے. سیمن. سیمن. جی. اچھا سیمن. ان کی عمر کتنی؟ دوائی بھی کھا رہی ہے، علاج بھی کر رہی ہے، تو کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. عمر دیکھیں ان کی 50 سال ہے. 50 سال ہے. کراچی میں رہتی ہیں؟ جی کراچی میں رہتے ہیں. شوگر ہے ان کو؟ جی شوگر ہے ان کو. کتنے سال سے ہے؟ کتنے سال سے شوگر ہے؟ شوگر نہیں ہے، بی کا ہائی رہتا ہے. ہیں؟ بی کا ہائی رہتا ہے، شوگر نہیں ہے. اچھا شوگر کا مرض دیکھیں بھئی، نہیں یہ ہے، تو بڑا بی پی ہائی چھپا ہوا دشمن ہے. پروگرام دیکھیے آن ایئر جو آپ کی اجازت سے. بالکل بالکل. تو سمیرا معاملہ یہ ہے آپ کی ساتھ کا کہ یہ جو بلڈ پریشر ہے نا بڑا چھپا ہوا دشمن ہے، اچانک حملہ آور ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ان کو بولیں کہ ایک تو پنک سالٹ استعمال کریں. عام جو یہ سمندری نمک وغیرہ ہے جی یہ بالکل استعمال نہ کریں. پنک سالٹ آتا ہے وہ استعمال کریں، بہت کم مقدار میں. جی. اپنے ڈاکٹر سے جو بھی آپ کا فزیشین ہے اس سے چیک رکھوائیں. صبح شام کا بلڈ پریشر ہر ہفتے آپ نوٹ کریں، یا نہیں پورے ہفتے کا لے کے جائیں ان کے پاس. اس کے مطابق وہ دوا تجویز کریں گے. اور ان کو جو بے سکونی ہو رہی ہے اور پورے جسم میں درد ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ روحانی آئل جو ہے وہ منگوا لیجیے گا. جو دردوں کا جس کے بارے میں ابھی میں گفتگو کر رہا تھا، روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن، مین گلشن اقبال چورنگی پہ، بینک الفلاح والی گلی میں، لیفٹ ہینڈ پہ 5واں بنگلہ ہے. بورڈ لگا ہوا ہے. دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک کے درمیان میں جمعہ کے علاوہ آپ وہاں کسی کو بھی لے آئیے گا اور وہ آئل جو ہے آپ لے کے جائیے گا. اور وہ ایک ہی رات جب لگائیں گی تو ان کو افاقہ ہو جائے گا. جہاں جہاں درد ہے وہاں لگائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت تیر بادہ دردوں کے لیے اور حصول برکت کے لیے دعائے شفا کے نقش جو زعفران اور زمزم سے ہم تیار کرتے ہیں وہ بھی ان کو دیے جائیں گے. بہت خوب. جی تو یہ امید ہے کہ آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آگے ایک سلسلہ رکھیں گے جس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر شریک ہوتے رہیں گے اور ان سے آپ کے جوابات جو ہے وہ لیتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آخر میں اگر کچھ کہنا چاہیں، اور اس مبارک ساعتوں کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑی گفتگو ہو جائے اختتام میں تو زیادہ بہتر ہے. پھر پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس سلسلہ جو ہے وہ منڈے سے دوبارہ جاری یاسر رہے گا. بھائی معاملہ یہ ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کیا کہنے ہیں؟ خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر. واہ. ہم جو بھی یہاں بول رہے ہیں نا، ہم جو بھی یہاں کر رہے ہیں، تو بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ خبر تڑے پیسی تڑے منہ سے پرسی مٹی. جب ہم قبر میں جائیں گے نا اور کنکر گر رہے ہوں گے ہمارے منہ پر، مٹی کے ذرات گر رہے ہوں گے، لوگ ڈال رہے ہوں گے مٹی، تب ہمیں ہوش آئے گا ہم کیا کر کے آئے، ہم نے کیا کیا. دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. لہٰذا دوسروں کا احترام کیجیے، دوسروں کا خیال کیجیے. ارے ہمارے اسلاف نے تو اپنے آگے کا کھانا رکھ دیا مہمان کے آگے اور لائٹ گل کر دی، ایسا ہی ہے. بتی بجھا دی کہ یہ اور ہاتھوں کے اشارے کرتے رہے جیسے خود بھی کھا رہے ہیں، تاکہ اس کو محسوس نہ ہو کہ یہ کھانا سارا میرے آگے رکھ دیا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کا رزق چھین رہے ہیں، لوگوں کے روزگار پہ لات مار رہے ہیں، لوگوں کو اپنی حسد اور جلن کے اندر لوگوں کا گھر کا گھر برباد کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو للہ چھوڑ دیجیے ان معاملات کو، توبہ کر لیجیے. بہت بڑا دن آ رہا ہے، بہت بڑا میرے آقا کا دن آ رہا ہے، بہت بڑا دن آ رہا ہے. اس میں صدقے دل سے توبہ کیجیے.
حسد کو, بغض کو, یہ سب روحانی بیماری ہیں. بے شک بے شک. اپنے دل سے نکالیے. احترام ہے, ایک دوسرے کا احترام لازمی کیجیے. اظہار و وفا کا جذبہ پیدا کیجیے. اور ہماری قوم میں بہت جذبہ ہے بھائی. بے شک. جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو دیکھیں کیسی متحد ہو جاتی ہے قوم, کیسی متحد ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو انفرادی طور پہ بھی ہمیں یہ مظاہرہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ چلیں. معاملات میں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ برکت عطا. انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, ہمارے ساتھ یہاں پہ پروگرام میں شریک ہوئے, بہت سارے سوالوں کے آپ نے جوابات بھی دیے اور بہت ساری کالز کو شامل کر سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں زحمت دیتے رہیں گے اور ان سے پھر جو ہے ہم سوالوں کے جواب اسی طرح لیتے رہیں گے, اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی تھرسڈے کو ہم وہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ آگے آنے والے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت. اللہ نے کے بعد.